बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि वतन अज़ीज़ के बहुत सारे मसाइल में सबसे ज़्यादा और बुनियादी इस मसले को अहमियत हासिल है वो हमारा मुआशी मसला है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका यही दावा होता है कि हम मुल्की मईशत को सुधारेंगे और गैर मुल्की जो बैंक है उनसे कर्ज़े लेने का सिलसिला बंद हो जाएगा, पाकिस्तान मुआशी तौर पर ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। लेकिन उनके सब के दावे धरे के धरे रह जाते हैं कि बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो मुआशी निज़ाम है वह अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग पर उस्तवार है। यानी मुआशी निज़ाम जो है सूद पर मबनी है। इस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कराची में स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई थी तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में यही कहा था कि हम इस मुल्क को जो हमने हासिल किया है इसमें इस्लामी निज़ाम को हम बरूए कार लाकर दुनिया को दिखा देंगे। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और उनकी जेब में जितने सिक्के थे वो सारे खोटे थे और बाद में वही सूदी निज़ाम इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसके नतीजे में हम रोज़ बरोज़ मुआशी अबतरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी फ़ैसला इसी मुआशी निज़ाम को बदलने और सूद को ख़त्म करने के हवाले से दिया था, लेकिन नवाज़ शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो उसने उसके ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर लिया और उस फैसले पर अमल दरामद की बजाय उसको फ़ाइलों में ही महफूज करके रख दिया गया। आज तक उस पर अमल नहीं हुआ और अब तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मदनी रियासत को फॉलो करने और मुल्क में मदनी रियासत कायम करने के दावे के साथ बरसर इक़्तिदार आई है। उनको सबसे पहले इसी मामले को उठाना चाहिए था और चूँकि उनको सबसे बुनियादी मसला भी जो दरपेश है वो मईशत के हवाले से है, इसलिए उन्हें चाहिए था कि मईशत को सुधारने के लिए मदीना मुनव्वरा का जो मुआशी निज़ाम है उसको नाफिज करने के लिए संजीदगी से गौर किया जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद ये काम उनके मुक़द्दर में नहीं लिखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए कौमी असम्बली में आवाज़ उठाने, तहरीक पेश करने और बिल पेश करने के लिए जिस शख्सियत को मुंतखब फरमाया वो आज हमारे मेहमान हैं। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जो MNA हैं, नेशनल असम्बली के रुकन हैं चित्राल से, वो कराची के दौरे पर तशरीफ़ ले आए और हमने उनसे वक्त लिया और इस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू शुनीद करेंगे। शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है इस बारे में। तो हम सबसे पहले मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। हज़रत, ये जो बिल आपने कौमी असम्बली में पेश किया है किस हद तक ये आप अपने इस मिशन में कामयाब होंगे और फिर उसमें किस हद तक पेशरफ्त हुई है, इस बारे में आप हमें आगाही दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहम टॉपिक पे जो कौमी असम्बली में इस वक्त ज़ेर गौर है उस पे मुझे बात करने और जो एक्टिविटीज़ हमने किए हैं, जद्दोजहद हमने की है, उस बारे में उनको आगाह करने में एक बुनियादी यानी किरदार होगा आपका भी इसमें, और इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात तो यह है कि देखें, पाकिस्तान जब बना तो इसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 48 में जो तकरीर की थी उसने यही फरमाया था कि सूदी कारोबार को हम ख़त्म करेंगे। और उसके बाद सन 97 में वफाकी शरई अदालत ने एक फ़ैसला दे दिया कि 2000 तक सूदी कारोबार को पाकिस्तान से ख़त्म करके 3 सालों के अंदर और इसको इस्लामी बैंकारी में तब्दील किया जाए और सूद का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, जिस पर उस वक़्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और वहाँ से हुक्म इम्तनाई हासिल की। और उस वक़्त से लेकर अब तक वो फ़ैसला जो वफाकी शरई अदालत ने दी थी उसको फ़ाइलों तक महदूद कर दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसके बाद फिर सन 88 के गैर जमाती इलेक्शन में मौलाना गौर रहमान साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे, जो शेखुल कुरान, शेखुल हदीस और जामिया तफ़हीमुल कुरान के मर्दान के मुहतमिम भी थे, शेखुल कुरान भी थे, शेखुल हदीस भी थे। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी जद्दोजहद की। इसके बाद फिर हमने, जब मैं MNA बना तो हमने ये सोचा कि इस सिलसिले में कुछ करना है और हमने इब्तिदाई तौर पर डॉक्टर अताउर रहमान साहब और मैं हम आपस में बैठ गए और उस कार्रवाई जो मौलाना गौर रहमान ने की थी इसको हमने बुनियाद बनाकर इस बिल को हमने तश्कील दी और इसमें डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मैं और हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सैफुल्लाह गोंदल साहब,
چونکہ وہ قانون کے ماہر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور جماعت اسلامی نے ہمیں ایک پینل کی شکل میں ہمیں دی ہیں، تو ہم نے کام کیا اور ایک جامع بل، یعنی یہاں تک کہ قومی اسمبلی میں جب وہ ہم نے جمع کیا تو سب سے پہلے وہاں جو قانون ساز ادارے کے پروفیشنل لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں بل کو، تو انہوں نے اس میں کوئی معمولی سی بھی غلطی نہیں نکال سکے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جامع بل ہے۔ جامع اس لیے ہے کہ قانون میں 29 جگہوں میں سودی کاروبار کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے، چاہے وہ بینکاری کا نظام ہو، چاہے دیگر قرضہ جات ہوں، گردشی قرضہ جات ہوں، بیرونی قرضہ جات ہوں، جو بھی معاملات اور ہوتے ہیں وہ ان کو ہر قسم کے تحفظ سودی کاروبار کو دیا گیا تھا، اور ہم نے ان 29 جگہوں کو ٹارگٹ کیا، اور جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ اس سلسلے میں وضاحت کریں، تو میں نے وضاحت میں یہ کہا کہ یہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں اترنا ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری معیشت جو ہے وہ کیسے استحکام پائے گی؟ تو جب میں نے یہ بات کی تو فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں اور تھے اس وقت بھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اس بل کو اپوز نہیں کرتا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بل جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا، فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا، لیکن وہاں جب بحث شروع ہوئی تو اس میں اسٹیٹ بینک کا جو ڈپٹی گورنر وہاں تشریف لا رہے تھے وہ اس بل کی مخالفت کرتے رہے، اور بار بار مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک اجلاس میں میرے اور ان کے تلخ کلامی بھی ہوئی اور تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور میں نے مطالبہ کیا کہ آئندہ کے لیے اس بندے کو یہاں نہیں آنا چاہیے، گورنر صاحب کو خود آنا چاہیے۔ تو پھر چیئرمین صاحب نے رولنگ دی کہ آئندہ اجلاس میں گورنر صاحب بھی آئیں گے اور وزیر خزانہ بھی آئیں گے۔ تو دوسرے اجلاس میں وزیر خزانہ بھی آئے اور وزیر قانون بھی آئے، اور وہ گورنر آف اسٹیٹ بینک وہ بھی تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بل مجھے دے دیں، اور وہاں جو اراکین ہیں ان کے آراء انہوں نے سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 2 مہینے دے دیں، میں اس میں کام کروں گا۔ تو انہوں نے 2 مہینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ مزید 2 مہینے ہمیں چاہیے، 4 مہینے انہوں نے لے لیے، پھر کہا کہ ہم نے 70% کام مکمل کیا ہے، 1 مہینہ مزید ہمیں چاہیے۔ تو 5 مہینے جب پورے ہوئے تو اس میں کورونا کا مسئلہ آیا اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے کوئی اجلاس نہیں ہو رہے تھے، 3-4 مہینے اس میں گزر گئے۔ تقریباً 9 ماہ بعد پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ بحیثیت محرک میں اس میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر دی ہے۔ جب میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو رپورٹ ہے جو میں نے اس کو دیکھا اور میں ایکسپرٹ لوگوں سے اس میں مشورہ کیا، تو میرے بل کے ساتھ اس رپورٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے ہمارے 5-6 مہینے آپ نے خراب کر دیے، اس کے بعد کورونا کا مسئلہ آیا، تقریباً 8-9 مہینے ہمارے جو ہیں وہ جو اس میں ضائع ہو گئے، تو مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک ہی نقطہ بتا دیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بل کے ساتھ آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کا تعلق کیا ہے، تعلق کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دے سکے۔ پھر اس میں ایک ہم نے مشورہ دیا، ہم نے تجویز پیش کی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا سب کمیٹی تشکیل دیا جائے۔ تو انہوں نے جب کمیٹی تشکیل دی، پھر ہم نے دوسرا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ اس میں ایکسپرٹ علماء کرام اور اس میں شیخ المشائخ، استاذ الاساتذہ اور مفتی پاکستان جناب تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی کا نام میں نے لیا، اور عبدالواسع صاحب جو بلوچستان سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے اس کی تائید کی۔ تو کمیٹی نے ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو بحیثیت ممبر اس میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس کے تقریباً کوئی 10 دن بعد انہوں نے اجلاس بلایا، اور شیخ صاحب کو بھی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی انہوں نے ایک لیٹر بھیجا کہ سب کمیٹی بنی ہے اور اس میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے میرا رابطہ بھی ہوا، جب رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں کس حیثیت میں اس میں شریک ہوں، لہٰذا میں اس وقت صرف اس لیٹر کی بنیاد پر میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔
تو میں نے پھر جا کر اس اجلاس کو میں نے ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد اس کا اجلاس نہیں ہوا۔ پھر میں نے قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ میرا بل ہے اور اس کا 11 مہینہ تقریباً سال گزرنے کو ہے اور ابھی تک اس کا کوئی اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ تو اسپیکر صاحب نے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر اسد قیصر صاحب کا، کہ اس نے رولنگ دی کہ اس میں ایکسپرٹ لوگوں کو اور علماء کرام کو خاص کر انہوں نے کہا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نے تقی عثمانی صاحب کا نام اس میں پیش کیا، انہوں نے کہا کہ بس ان کو بلا لیں اور فوری طور پر اس کا انتظام کر لیں کہ اس کا اجلاس بلا کے اس میں اس بل پر بحث کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر اجلاس اب نہیں بلا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نہیں چاہ رہا کہ اس ملک میں سودی کاروبار ختم ہو، اور در حقیقت سودی کاروبار کو جاری اور سارے رکھنے میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بنیادی کردار ہے۔ یہ سودی کاروبار اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کی ایک ہی جھلک میں آپ کو ایک ہی وقت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ڈالر 105 سے 140 روپے تک اوپر چلا گیا ڈالر اور پیسہ گر گیا، ایک ہی دن میں 700 ارب یعنی 7 کھرب روپے ہم پر قرضے چڑھے مزید، یعنی پیسہ گرنے کی وجہ سے اور ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے پاکستانی پیسوں پر 700 ارب روپے کا قرضہ چڑھا۔ تو اس طریقے سے مزید یہ ملک جو ہے یہ قرضوں میں جکڑ گیا، اور جب تک سودی کاروبار اس ملک میں جاری رہے گا ہماری معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جتنے بھی ادارے ہیں جو ہمیں قرضے دیتے ہیں، وہ اصل میں در حقیقت ہمیں قرضے نہیں دیتے، وہ اپنے کمائی کے ذرائع بڑھاتے ہیں۔ تو ان کے اپنی مفادات ہیں، ان مفادات کو صرف سودی کاروبار کے ذریعے سے ہی یہ لوگ تحفظ دے سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہاں سے بھی دباؤ ہے، تو یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کہہ دوں کہ ہمارے قومی اسمبلی کے پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہیں جناب علی محمد خان صاحب، یہ انتہائی دیانتدار دیندار آدمی ہیں، اور اس نے سودی نظام کے خلاف ہم سے بڑھ چڑھ کر قومی اسمبلی میں بات بھی کی ہے، اور مجھے یقین بھی دلایا ہے کہ یہ بل ہم پاس کریں گے اور سود کا خاتمہ ہم کر کے رہیں گے۔ اور انہوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ جب آخری اجلاس ہوگا جس میں اس بل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا تو مجھے آپ بلا لیں، اور میں وہاں جو ہے نا جی ان سے پوچھوں گا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کرنے کے بعد پھر کس طرح ہم سودی کاروبار کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں نے بھی قومی اسمبلی میں یہی بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی ابتدا جو کی تھی وہ سودی کاروبار کے خاتمے اور شراب کے خاتمے سے کی تھی، اور اس وقت بھی اگر موجودہ PTI کی حکومت مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات حقیقتاً کر رہی ہے اور اس میں وہ مخلص ہے اور اس ملک میں مدینہ کی اسلامی ریاست فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے، تو سب سے پہلا وار جو ہے سود پر کرنا ہوگا اور سودی کاروبار کو اس ملک سے دور پھینکنا ہوگا اور یہاں اسلامی معیشت کو ترویج دینا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں میں کراچی آیا تھا اور میں مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی سے تفصیلی وہاں ملاقات کی، اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ آپ یہاں آئے ہیں، اگر اسلام آباد میں اجلاس بلایا جاتا ہے تو میں انشاءاللہ آئندہ کے لیے اس میں شرکت کروں گا، لیکن کوشش کریں کہ اگر کراچی میں ہو جائے تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں جا کے اسد قیصر صاحب ہمارے جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ہیں ان سے میں بات کر لوں گا، اگر اجلاس وہ دارالعلوم کراچی میں رکھیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آئیں گے اس میں، اور اس میں جو ہے نا بیل میں اگر کوئی ترمیم بھی کرنی ہو اور وہ آپ کی مشاورت سے ہم کر کے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر کے پاس کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو توقع تو یہی ہے، ہماری کوشش یہی ہے، جدوجہد بھی اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کے دیے ہوئے اس ملک میں جس کو ہم مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں، اور اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ کو، جب اللہ کا قانون نافذ ہو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے ایک معمولی قانون کو نافذ کرنا 40 دن رحمت کی بارش سے وہ بہتر ہے، اس ملک کے لیے بھی اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی، اس ملک کی معیشت کے لیے بھی، اس ملک کے اکانومی کے لیے بھی۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس بل
کو قومی اسمبلی سے ہم پاس کرائیں، اور انشاءاللہ علی محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگر وہ ساتھ دیں گے اس وقت اس کمیٹی میں، یعنی علی محمد صاحب کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، ہم نے مولانا مفتی تقی عثمانی مدد ظلہ العالی مفتی اعظم پاکستان کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے، میں خود چون کے محرک کے طور پر اس میں ہوں، مولانا عبدالواسع صاحب کو ہم نے شامل کیا ہے، باقی 2-3 ممبران اور ہیں سب کمیٹی میں، وہ بھی انشاءاللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں، ہم ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو اس ملک میں جاری کرنے کے لیے اپنی جدوجہد ہمارے ساتھ شامل کریں گے، اور کوشش ہمارے ساتھ شامل کریں گے، اور اس بل کو پاس کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سودی نظام کے بغیر معیشت کیسے چلے گی، حالانکہ یہ سوال تو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تقریباً 70 یا 75 سال سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کی معیشت چل رہی تھی سودی نظام کے بغیر۔ 1944 میں امریکہ میں ایک معاہدہ ہوا، دنیا کے بڑے بڑے معیشت کو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے، یہ مل بیٹھے اور انہوں نے اس سودی نظام کا اجرا کیا، کرنسی جو نوٹ کا اجرا کیا، اور اس کو تمام ملکوں پر لازم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے سونا چاندی کے سکے چلتے تھے، دنیا کی معیشت چل رہی تھی، اور جدید دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایشیا کا جو سب سے بڑا ٹائیگر ہے معیشت کے حوالے سے اور دنیاوی ترقی کے لحاظ سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جاپان سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور جاپان میں 1995 میں سودی نظام کو ختم کر دیا گیا سرکاری طور پر۔ پچھلے سال اب جو وہاں کے نجی بینک ہیں، نجی بینکوں نے بھی مکمل طور پر سود کا خاتمہ کر دیا۔ اب وہاں پر اگر کوئی بینک میں پیسے رکھتا ہے تو اس سے الٹا پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اس سے فیس لے لی جاتی ہے پیسے رکھنے۔ تو ہمارے ہاں یہ عام طور پر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چلے گی، تو ظاہر ہے اس کے متبادل کے طور پر کوئی نہ کوئی نظام دینا ہوگا۔ آپ حضرات کی کیا تیاری ہے، تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں مستفید فرمائیں۔ اس میں بات یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف 2 مثالیں دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ 2004 میں صوبے میں اس وقت 2002 سے 2007 تک متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی۔ سراج الحق صاحب نے جب وزارت خزانہ کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے کوشش شروع کر دی، لیٹر لکھا اسٹیٹ بینک کو کہ ہمیں غیر سودی بینکاری کی اجازت، یعنی اسلامی بینکاری کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر انہوں نے لائت العال سے کام لیا۔ بہرحال 2004 میں انہوں نے ان سے NOC لے لیا، منظوری لے لی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو ذاتی بینک ہے خیبر بینک میں یہ غیر سودی بینکاری نظام کا آغاز کیا جائے گا، اور اس میں اس وقت سراج الحق صاحب نے اپنے دور میں صرف 6 برانچز انہوں نے کھولے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ 6 برانچز سے 72 برانچز بن گئے ہیں، 72۔ اور جو سودی بینکاری کے برانچز تھے وہ اس وقت بھی 66 تھے، اب بھی 66 ہیں۔ ایک غیر سودی کاروبار کے جو برانچز تھے وہ تو 66 تھے، وہ 66 ہی ہیں، اور جو غیر سودی بینکاری کے برانچز 6 تھے اب وہ 72 تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کامیابی۔ نمبر 2، جو میزان بینک اس وقت اس سال بھی 2020-21 میں سب سے زیادہ منافع کمایا، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری میں لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میں، اور اس سے صارفین کو بھی، کسٹمر کو بھی، اور پیسے دینے والے لوگوں کو بھی جو شراکت دار ہیں ان کو بھی ان کے جائز منافع جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور وہ ان کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں جن ممالک میں سودی کاروبار نہیں ہے وہاں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں ہمارے ایکسپرٹ لوگ ہیں، مثلا جماعت اسلامی کے ہی ایک ماہر معاشیات ہیں جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب، انہوں نے بالکل باقاعدہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ یہ حوالہ کر دیں وزارت خزانہ، اور میں 1 مہینے کے اندر اس کو اسلامی سانچے میں ڈھال کے آپ کو دے دوں گا۔ تو اسی طرح ہمارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے مشاورت کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے جو اس کو سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع اور شراء اور شراکت کو جائز قرار دیا ہے، تو اس پر ہمارے علماء بیٹھیں گے انشاءاللہ،
اور اس کا حل بھی نکالیں گے، اور حل اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو حرام قرار دیا اور دوسری چیز کو حلال قرار دیا ہے تو حل نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مرد باید کہ ہر آسان نشود مشکلی نیز کے آسان نشود، مرد باید کہ ہر آسان نشود۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مغرب کا مقابلہ کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بل پاس ہوگا، آج پاس ہوگا، کل جو ہے سودی کاروبار مکمل ختم کیا جائے، یہ تو یقیناً ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کل پرسوں مجھے فرما رہے تھے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ، ہم کچھ وقت ان کو دیں گے ایک چیز کو ختم کر دیں، اور اس میں پھر دوسرا اسٹیپ ہم اس کو دیں گے کہ اس اسٹیپ میں آپ یہ چیزیں ختم کر دیں گے، تو 2-3 اسٹیپ ہم لے لیں گے، اور لینے کے بعد انشاءاللہ ہم سودی کاروبار کو اس ملک سے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں ویسے لیت اللہ سے کام نہ لیا جائے، اگر اس ملک کو اکانومی کی حیثیت سے، معیشت کی حیثیت سے مستحکم کرنا ہے، اور یہاں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اور یہاں مدینہ کی اسلامی ریاست کو نافذ کرنا ہے، تو آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے برسیں گے، اور نیچے سے زمین بھی ہمیں اپنے خزانے دے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا، اور ہمارے ناظرین کو آپ نے انتہائی مفید معلومات سے نوازا، جزاکم اللہ تعالی۔